आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें यहाँ पर फ्राहम किया ताकि तेरे कलाम को सीख सकें। हमें अपने रूह से भर दे ताकि हमारे दिल और ख्यालात तेरी मर्जी और मंसूबे के ऐन मुताबिक हो सकें। जैसा कि तूने हमें 10 अहकाम दिए, ऐ खुदा हमारी मदद कर जब हम छठे हुक्म का मुताला करते हैं जिसमें लिखा है तो खून ना करना। आए बाप, हम दुआ करते हैं अपने कलाम को हमारे दिल की तख्तियों पर लिख दे, जिस तरह 1446 कबल अस मसीह तूने बनी इसराइल के लिए अपने कलाम को पत्थर की तख्तियों पर लिखा था, ताकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तेरे कलाम को याद रख सकें, ताकि हर कदम पर तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। तेरा कलाम हमारे लिए निशान ठहरे, हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी हो। हम इस सारे वक्त को तेरे हाथों में देते हैं। हम ये दुआ बड़ी शुक्रगुजारी के साथ यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको खुश आमदीद। हम छठे हुक्म से शुरू करने वाले हैं। आज ही इस मौजू पर हम सारे मताले को ख़त्म ना कर पाएंगे। अगले हफ्ते भी ये स्टडी जारी रहेगी। 10 काम हम मसीहों के लिए एक इंतहाई लाजमी स्टडी है, ताकि हम बाबरकत और खुशहाल ज़िंदगी इस दुनिया में गुजार सकें। ख़ास तौर पर 5वें हुक्म से 10 अहकाम तक, क्योंकि 5 से 10वें हुक्म तक सभी का ताल्लुक एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुक और रिश्ते से है। हम अपने ताल्लुकात के मसला में अक्सर मुश्किल का शिकार रहते हैं। अच्छे ताल्लुकात इन अहकाम पर अमल पैरा होकर ही कायम किए जा सकते हैं। और बाज़ औक़ात कशीदा ताल्लुकात या कमज़ोर ताल्लुकात हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज भी होते हैं। हम किस तरह से पाक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा बाप हमें आज अपने कलाम के वसीला से बरकत दे और बहुत सी गिरें खुलना शुरू हो जाएं, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ताल्लुक और रिश्ते तो पाए जाते हैं। बस आए हम छठे हुक्म से शुरू करते हैं। खरोज 20 बाब 13 आयत और फिर इस्तिश्ना 5 बाब की 17 आयत में ये हुक्म हमें देखने को मिलता है। बनी इसराइल इस हुक्म से भी भटक गए जिसमें लिखा है कि तो खून ना करना। आए देखें कि दीगर अहकाम की बनिस्बत ये हुक्म किस कदर मुख्तसर अल्फाज में बयान किया गया है। इस हुक्म का ताल्लुक भी हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात से है। इसका ताल्लुक भी हमारे पड़ोसी के साथ ताल्लुक और रिश्ते से है। गौर करें, दीगर 5 अहकाम में ये सबसे पहले लिखा गया। इस हुक्म को नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि हर शख्स यही कहता है कि मैं तो किसी को कत्ल नहीं करता, खुदा ना करे कि मैं किसी को कत्ल करूं। आए इस पर गौर करें। हम कई लिहाज से गैर मुतवक्का तौर पर दूसरों को कत्ल करते रहते हैं। हम रोजमर्रा जिंदगी में ये गुनाह करते रहते हैं। आज इसी मौजू पर हम मुताला जारी रखेंगे। खुदा ने गैर मुतवक्का तौर पर होने वाला ये गुनाह हमारी जिंदगी में वाज़ेह तौर पर बयान किया है। आए इस हुक्म की तफसीर देखें। तू खून ना करना। इस हुक्म का बुनियादी मकसद जिंदगी की इज्जत और कदर करना है। मैंने महसूस किया कि मैंने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कई लिहाज से जिंदगी की कदर नहीं की, कई लिहाज से इस हुक्म की नाफरमानी की है। ये किस कदर अहम हुक्म है, किसी दूसरे हुक्मों से पहले लिखा गया है। आज हम ऐसी दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं जहां लोग जिंदगी को कदर की निगाह से नहीं देखते। आप कत्ल गारत और खुदकुशी के कई एक दर्दनाक वाकयात के बारे में सुनते रहते होंगे, और ये सिलसिला रुकता ही नहीं। आए दिन कोई ना कोई नई खबर, नया वाकया। जब हम जिंदगी के वकार, कदर और मकसद को समझ जाते हैं तो फिर हमारे लिए इस हुक्म की ताबेदारी करना मुश्किल नहीं रहता। बाइबल मुकद्दस बयान करती कि जिंदगी खुदा की तरफ से मिलती है, जैसा कि पैदाइश 1 बाब 20 से 31 आयत तक देखते हैं। कौन है जो जिंदगी अता करता है?
جی ہاں، یہ قادر مطلق خدا ہی ہے جو زندگی جیسی نعمت عطا کرتا ہے، اس لیے خدا کو زندگی کا سر چشمہ کہا گیا ہے۔ خدا کو اس طرح سے بھی پکارا جاتا ہے، وہ زندگی کا خداوند ہے، وہ زندگی کا مالک ہے، وہ خدا جو سب کو زندہ رکھتا ہے۔ یسوع نے کہا میری باپ کی مرضی کے بغیر ایک چڑیا بھی زمین پر نہیں گرتی، خدا ہی حاکم مطلق ہے۔ جی ہاں، خدا ہی حاکم مطلق ہے۔ پیدائش 1 باب 20 سے 31 آیت کے مطابق زندگی خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور خدا ہی زندگی کا خالق اور مالک ہے۔ کوئی اور وسیلہ نہیں کہ ہم زندگی پا سکیں۔ اور اگر آپ 1 تموتھیوس 6 باب 13 آیت کو دیکھیں، زبور 36 باب 9 آیت، زبور 42 باب 8 آیت کو دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں کہ خدا زندگی کا سرچشمہ ہے، خدا زندگی دیتا ہے، زندگی خداوند کی طرف سے ہے، اور خدا ہی حاکم مطلق ہے۔ متی 10 باب 29 آیت کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا حاکم مطلق ہے۔ زندگی کیا ہے؟ بائبل مقدس میں 3 عبرانی اور یونانی الفاظ بار بار دیکھنے کو ملتے ہیں، ہم ان کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پہلا لفظ ہے ہائے، اس کا معنی ہے زندگی یا جاندار چیز یا زندہ ہونا۔ آپ دیکھیں گے کہ خدا جس طرح سے زندگی کا مفہوم بیان کرتا ہے وہ کس قدر مختلف ہے۔ ہے معنی زندہ، زندگی بسر کرنا۔ دوسرا لفظ نفش ہے، اس کا معنی ہے سانس، زندگی۔ عبرانی الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے زندہ ہے، اور ہر جاندار میں سانس کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے آسمانی باپ کی طرف سے۔ بس اس کا معنی یہ ہو کہ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں سانس لیتی ہے اس کی عزت کی جانی چاہیے، کیونکہ زندگی خدا کی طرف سے نعمت عظیم ہے۔ عہد جدید میں یونانی زبان میں لفظ زویا کا معنی ہے زندگی، لیکن ہم اس لفظ کو تھوڑا وسیع کر سکتے ہیں، ایسی زندگی جو لطف اندوز ہونے کے لیے خلق کی گئی، کیونکہ آدم اور ہوا خدا سے باتیں کرتے تھے، یعنی یہ زندگی خدا سے باتیں کرنے کے لیے تھی۔ اس لفظ کا استعمال یعنی زویا کا استعمال مسیح میں نئی زندگی کے تعلق سے بھی ہوا ہے، یعنی ایسی زندگی جو ایمان سے ملی ہو۔ غور کریں، یہ زندگی روحانی عالم میں داخل ہو رہی ہے۔ یوحنا 1 باب 4 آیت، اور یہ حوالہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ مسیح میں نئی زندگی ملتی ہے۔ پھر رومیو 6 باب 4 آیت، دوسرا کرنتھیوں 2 باب 16 آیت، افسیوں 4 باب 18 آیت، پہلا یوحنا 5 باب 12 آیت، یہ تمام حوالہ جات زندگی کے بارے میں ہیں۔ جسمانی زندگی کے علاوہ روحانی زندگی بھی ہے، اور پھر ابدی زندگی بھی ہے جو موت پر غالب رہے گی۔ ایسی زندگی کو بیان کرنے کے لیے یونانی لفظ زویا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد لفظ بایوز ہے، یہ انگریزی زبان بولنے والوں کے لیے جانا پہچانا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے زندگی، اس کا معنی ہے روزمرہ کی زندگی یا موجودہ جہان کی زندگی۔ اس میں ہماری روزی، ہمارا پیشہ یا جائیداد و املاک بھی شامل ہوتی ہے۔ پس ہر وہ چیز جس میں ہماری موجودہ زندگی یعنی زمینی زندگی شامل ہے وہ بایوز ہے۔ پانچواں لفظ پشکن ہے، اس کا معنی ہے زندگی یا جان اور باطن، ایک شخص کی انفرادی زندگی لفظ، لیکن ایک شخص کی جان بھی جو باطنی زندگی کو سنبھالے رکھتی ہے۔ اس میں جذبات بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر چونک گئی کیونکہ ہمارے جذبات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ جذبات بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لہٰذا جذبات کی بھی قدر کی جانی چاہیے۔ یہ سب کچھ ہماری زندگی کی اعلیٰ ترین قدر و قیمت کے بارے میں ہے۔ میں سبھی کچھ خدا کی طرف سے ہی حاصل کرتی ہوں، آپ سبھی کچھ خدا کی طرف سے پاتے ہیں۔ بس ہم زندگی کے وقار کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ اول، یہ اعلیٰ ترین ہے۔ ہم انسانوں کی زندگی کی
ہم انسانوں کی زندگی دیگر مخلوقات سے افضل اور بہترین ہے۔ پیدائش 2:7 کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ خدا نے صرف انسان ہی کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے، بس ہماری زندگی جانور اور دیگر مخلوقات سے کہیں زیادہ افضل اور مقدم ہے۔ دوسری بات، خدا کا دم ہم میں ہے، یہ پیدائش 7 کے مطابق ہے، اور چونکہ خدا کا دم ہم میں ہے، بس انسان ہی خدا سے بات چیت کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی جسمانی زندگی سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ ہماری جانیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکتی ہیں۔ زبور 25:14، امثال 20:27 آپ اس طلق سے دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خلق کیا ہے، اور انسان کی زندگی کے ایسے معیار اور وقار کی بنا پر خدا یسوع مسیح نے کہا، اگر انسان ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان ہی کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ۔ یوحنا 5:24، پہلا یوحنا 5:11 یہ آیت بیان کرتی کہ ہماری جانیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکتی ہیں۔ اگر انسان ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان ہی کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ۔ متی 16:26، یہ انسان اپنی جان کے بدلے کیا دے گا۔ خدا کی نظر میں زندگی ساری دنیا سے بڑھ کر قیمتی ہے، خواہ ہماری سوچ، خیالات اور جذبات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو کم تر جانتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ ہمارے خیالات، سوچ اور جذبات خواہ کچھ بھی ہو، خدا کے نزدیک ہماری زندگی دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ بس میں اور آپ بہت ہی قیمتی ہیں۔ ہم منفرد اور دیگر مخلوقات سے مختلف بنائے گئے ہیں۔ ہمیں عبدالآباد زندہ رہنے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ ہم میں یہ ابدی زندگی ہے۔ ہم خدا کی صورت پر خلق کیے گئے ہیں۔ ہم آسمان پر خدا کے ساتھ سکونت کریں گے، جس کی بادشاہی ابدی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک پروقار اور عظیم حیثیت رکھتا ہے، اس لیے میں کسی کو قتل نہیں کرنا۔ آئیں قتل کی وضاحت پر مزید غور کریں۔ تو خون نہ کرنا۔ ہم نے زندگی کے وقار اور عظمت کو دیکھا ہے۔ چھٹا حکم قیمتی جان لینے کی ممانعت کرتا ہے۔ قتل کے لیے عبرانی لفظ رازہ ہے۔ اس کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ قتل کس قدر بھیانک عمل ہے، حتیٰ کہ خدا نے اس بیل کو بھی کھانے سے منع کیا جس نے کسی کو سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، کیونکہ زندگی لینے اور دینے کا اختیار خدا ہی کو ہے۔ کسی کی قیمتی زندگی مکمل طور پر خدا کے خلاف کفر ہے۔ یہ زندگی پر خدا کی حاکمیت کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ خدا تو یہ کہتا ہے کہ کسی کی جان نہ لو۔ آئیں مزید تفصیل سے دیکھیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ کئی قسم کے قتل ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ قتل، کسی کی قیمتی جان کو لینا، خدا کے حکم سے روگردانی ہے۔ یہ خدا کی حاکمیت کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ کبھی بھی کسی کی قیمتی جان نہ لیں، کیونکہ یہ خدا کے حکم سے روگردانی ہے۔ خدا کہتا کہ کسی کی جان نہ لو۔ ہم 2 سیموئیل 3 اور پھر 20:10 کو دیکھیں تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ داؤد کی فوج کے چیف کمانڈر یا سپہ سالار یوآب کے تعلق سے لکھا ہے، جس نے ابنیر کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ ابنیر سول کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کسی اچھی وجہ سے یہ قتل کیا تھا، لیکن قتل تو قتل ہے، خواہ وجہ اچھی ہو یا پھر بری۔ یہ دوران جنگ قتل نہیں ہوا تھا، یہ میدان جنگ سے باہر قتل ہوا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے نفرت اور عداوت تھی۔ ہم اپنے نفرت بھرے رویہ کے سبب سے بھی قتل کے جرم کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ پہلا یوحنا 3:15 میں لکھا کہ جو کوئی اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے قاتل ہے۔ اور پھر متی 26:59 سے 62 تک، مرکز 14:55، ہم اپنی زبان سے کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوتی۔
ہم اپنی زبان سے بھی کسی کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہودیوں نے یسوع کو ایسے ہی قتل کیا تھا، انہوں نے لفظوں سے یسوع کو قتل کیا تھا، جھوٹی گواہی دینے سے، جھوٹ بولنے سے یسوع کو قتل کر دیا گیا۔ ایک دن ہیرن پارک اور میری پارک نے جھوٹ کی بڑی حیرت انگیز تعریف بیان کی۔ بہت دفعہ تو ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی بھی وقت جب ہم سچائی میں سے کچھ چھپا لیتے ہیں تو وہ جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے فہم و ادراک کے سبب سے کسی معلومات سے کچھ چھپا لیتے ہیں تو وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ہم جھوٹ بولنے کے گناہ سے آزاد نہیں، اس لیے تو خدا نے کہا کہ ہم اپنی زبان سے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ یسوع کو جھوٹی گواہی کے سبب سے قتل کر دیا گیا۔ ہم خطوط لکھنے سے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ داؤد جب وہ ہتی اوریا کو قتل کرانا چاہتا تھا، اس نے یوآب کے نام خط لکھا کہ اس کے وفادار دوست کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا سیموئیل 11 باب۔ داؤد کا یہ گناہ خدا کی نظر میں بہت گنونا تھا، اور یہ خط لکھنے کے وسیلہ سے وقوع پذیر ہوا۔ قتل سازش کے تحت بھی ہو سکتا ہے۔ داؤد کو قتل کرنے کی سازش ہوئی۔ اخیب کی بیوی ایزبل نے اپنے پڑوسی کے تاکستان کو لینے کے لیے سازش کے تحت قتل کرایا۔ پس سازش کے تحت بھی قتل ہو سکتا ہے۔ کسی کے قتل پر راضی ہونے پر بھی قتل ہو سکتا ہے۔ پالوس رسول اس سے کہ وہ رسول بنتا، وہ ان لوگوں میں شامل تھا۔ قبل اس سے کہ وہ رسول بنتا، وہ ان لوگوں میں بھی شامل تھا جو کپڑوں کی نگرانی کرنے والے تھے۔ ہم صاحب اختیار لوگوں کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ پیلاطس صاحب اختیار تھا اور وہ جانتا تھا کہ یسوع بے گناہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے اختیار کے سبب سے اس نے یسوع کو حوالہ کیا کہ قتل کیا جائے۔ ہم ظلم و بربریت کے سبب سے بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے لوکا 10 باب 30 آیت، متی 27 باب 17 آیت، اور پھر امال 7 باب 54 آیت، پہلا سیموئیل 18 باب 17 آیت، دوسرا سیموئیل 11 باب 14 آیت۔ یہ تمام حوالہ جات آپ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ قتل کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ کن کن طریقوں سے قتل کیا جا سکتا ہے، جبکہ خدا منع کرتا ہے کہ ہم کسی کی جان نہ لیں۔ جب میں نے لوکا 10 باب 30 آیت کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہاں پر نیک سامری کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ایک لاوی اور کاہن نے ایک شخص کو دیکھا جسے ڈاکوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ اس کے قریب سے ہو کر گزرے پر اس کا حال دریافت نہ کیا۔ انہوں نے اپنی ظالمانہ روی سے قتل کر ڈالا۔ اسقاط حمل سے بھی قتل ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے عطا کی گئی زندگی کو رحم ہی میں ختم کرنے کا نام ہے، اور یہ قتل ہے۔ اسقاط حمل ایک جرم اور قتل ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے رحم میں پڑا ہوا بچہ خدا کی طرف سے خوبصورت اور قیمتی جان ہے۔ پس شریعت کے مطابق اگر کوئی حاملہ خاتون کو ایسی چوٹ لگاتا کہ اس کا اسقاط ہو جاتا تو وہ بھی قتل کے جرم کا مرتکب ہوتا تھا۔ پس شریعت کے مطابق قتل کی ممانعت کی گئی ہے۔ خدا کا حکم یہ کہ ہم کسی کی جان نہ لیں۔ ظلم و بربریت خدا کو پسند نہیں۔ کسی کی جان لینا خدا کو بالکل پسند نہیں، بلکہ یہ گھناؤنا جرم ہے جس کے لیے سزائے موت مقرر ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہمسائے کی زندگی کی قدر کرنی چاہیے، بالکل ایسے جس طرح ہم اپنی زندگی کی قدر کرتے ہیں۔ دوسروں کی فکر کرنے والے بن جائیں، دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں، نہ کہ قتل کرنے والے۔ امثال 21 باب 13 آیت میں، پھر دوسرا تیموتھیوس 3 باب 3 آیت پر غور کریں کہ ہمیں دوسروں کی کیسے قدر، عزت اور دوسروں کی زندگی کو قابل قدر جاننا ہے۔ ہم مسیحوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب پہلی 5 آیات آخر زمانے کے لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ یہاں پر آخر زمانے کی کچھ نشانیاں یہ ہیں: محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، لیکن طرح طرح کی خواہشوں میں لوگ طرح طرح کی خواہشوں میں پڑ جائیں گے۔ ظالم، خدا سے نفرت کرنے والے، کینہ اور بغض رکھنے والے ہوں گے۔ محبت ٹھنڈی پڑ جانے کے سبب سے جو برائی اور بدی بڑھتی جائے گی، یہ بہت عام حصہ ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ تو خون نہ کرنا، یہاں پر کسی دوسرے کی جان لینے کی بات نہیں، بلکہ اپنی جان لینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔
بعض اوقات فکروں اور غموں کے بوجھ تلے بھی ہم اپنی ہلاکت کا سامان کر لیتے ہیں۔ یہ اپنی جان از خود لینے والی بات ہے۔ میں اس بات پر مزید غور کرانا چاہتی ہوں کہ کس طرح ہم اپنی جان از خود لیتے ہیں۔ دنیا داری کا غم اور فکر، بس خدا یہ کہتا ہے کہ اپنی جان نہ لو، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ آئیں خودکشی کے حصہ پر غور کریں۔ یہ از خود اپنی جان لینے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اپنی جان براہ راست لینے پر بھی غور کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 7 میں لکھا ہے، دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ بیج بونے والی کی تمثیل میں خدا یسوع مسیح نے دنیا کی فکروں تلے دبے ہوئے شخص کو کانٹوں بھرے کھیت سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ فکریں کانٹوں کی مانند ہوتی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ پریشانی جو بلا وجہ انسان کو دبا دیتی ہے، کئی ایک بیماری کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے تو پطرس رسول بیان کرتا کہ اپنی فکریں خدا پر ڈال دو، کیونکہ اسے آپ تمہاری فکر ہے۔ ہر طرح کی پریشانی جو کسی بھی غلط وجہ سے ہو، یا کسی دکھ یا پریشانی کے سبب سے ذہنی اضطراب ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ آئیں پہلا پطرس 5:7 آیت اکٹھے مل کر پڑھیں۔ اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دو، کیونکہ اسے آپ تمہاری فکر ہے۔ 7ویں کتاب میں ریورنڈ ابراہم پارک نے کہا، 10 احکام ابدی عہد ہے جو سب پشتوں سے باندھا گیا ہے۔ اس نے خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا، آپ کی فکر خدا پر توکل اور بھروسہ نہ کرنے کا نام ہے، جو ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ جان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ ہماری جان خوراک سے زیادہ قیمتی ہے، ہمارا بدن پوشاک سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ خدا ہوا کے پرندوں اور کھیت میں اگے سوسن کو فراہم کرتا ہے، تو کیا ہمارا آسمانی باپ ہمارے لیے فراہم نہ کرے گا؟ یعنی ہم جو کائنات کی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہیں، ہماری فکر نہ کرے گا۔ متی 6:25-30 آئے۔ یاد رکھیں، فکر ہمیں ہلاک کر سکتی ہے۔ دوسری بات، حسد بھی ہماری ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ بس خدا کہہ رہا کہ اپنی جان نہ لو تو خون نہ کرنا۔ حسد بھی ہماری ہلاکت کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ حسد سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ہولناک زہر ہے جو ہماری ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، امثال 14:30 آیت میں، کہ حسد ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ حسد ہڈیوں میں بسیدگی پیدا کرتا ہے، حسد ہلاک کر دیتا ہے۔ خدا کے ایک خادم نے بیان کیا ہے، حسد ایک پشیدہ زخم ہوتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حسد تو دل ہی میں رہ جاتا ہے۔ یہ خون خشک کرتا ہے، ہڈیوں میں بسیدگی پیدا کرتا ہے۔ امثال 14:30 آیت پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ امثال 14:30 آیت کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پرانے عہدنامہ میں امثال 14:30 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ متی 27:18 آیت کو بھی پڑھیں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ حسد خدا کی مرضی کے خلاف ایک دنیاوی رغبت ہے۔ حسد مخالفت کرتا ہے، یہ خدا کی مرضی کی مخالفت ہے۔ پیدائش 37:11 آیت، یوسف کے بھائیوں نے بھی اسے حسد میں آ کر بدسلوکی کا نشانہ بنایا۔ پہلا کرنتھیوں 3:3 آیت بیان کرتی کہ حسد جسم کا کام ہے۔ یعقوب 3:14-15 آیت، یہ زمینی اور ابلیسی کام ہے۔ پہلا پطرس 2:1 آیت، مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہر طرح کے حسد کو اتار پھینکیں، کیونکہ جہاں حسد ہوتا ہے وہاں ہر طرح کی بدی ہوتی ہے۔ ریورنڈ ابراہم پاک بیان کرتے ہیں کہ جہاں حسد ہوتا ہے وہاں پر خوشحالی نہیں آتی۔
یعقوب 3 باب 16 آیت کو پڑھیں۔ حسد کیا ہے؟ آئیں اکٹھے مل کر پڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کا اطلاق صرف شخصی زندگیوں پر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے خاندانوں اور کام کاج کی جگہ پر بھی ہوتا ہے۔ سکول، کالج، یونیورسٹی، اور دوران سفر، اور حتیٰ کہ کلیسیائی زندگی، کلیسیائی رفاقت میں بھی اس بات کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعقوب 3 باب 16 آیت کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یعقوب 3 باب 16 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ یعقوب 3 باب اور اس کی 16 آیت میں خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ جب حسد جیسا گناہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم قوت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی فکر خدا پر ڈالنی ہے۔ ہم خدا سے لپٹے رہیں اور خدا سے التماس کریں کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ وہی ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا بخشنے پر قادر ہے۔ کووڈ-19 بہت خطرناک تھا، لیکن حسد اور فکر جیسی بیماریاں اس سے بھی خطرناک ہیں، جو ہمیں موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہیں۔ آخری بات میں خودکشی پر بات کرنا چاہتی ہوں، یعنی اپنی جان از خود لینا یا اپنی جان ختم کر دینا۔ اس وقت تک ہم نے یہ دیکھا کہ فکر مندی، حسد بھی اور کینہ ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں آ کر تباہی مچا دیتی ہیں، بالآخر ہمیں خودکشی کی آگ میں دھکیل دیتی ہیں۔ خودکشی عالمگیر سطح پر پھیلی ہوئی ایک بیماری ہے۔ چھٹا حکم کسی بھی دور سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے تو خون نہ کرنا۔ مجھے یہ بات افسوس سے کہنا پڑتی کہ ساؤتھ کوریا کو اب خودکشی کی جمہوریہ کہا جانے لگا ہے، جو کہ قابل نفرت اور تذلیل کی بات ہے، کیونکہ دنیا کی دیگر ممالک کی بنسبت ہم خودکشی کرنے کے معاملے میں سب سے آگے ہیں۔ گزشتہ 8 برسوں میں ہمارے ہاں یعنی کوریا میں خودکشی کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ دنیا کے اعداد و شمار کو دیکھیں، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو کوریا خودکشی کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، یعنی 1 لاکھ میں سے 24.7 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ 2010 میں 15,556 لوگوں نے خودکشی کی، 2020 میں 13,000 لوگوں نے خودکشی کی۔ ہر سال اگر 15,000 لوگ خودکشی کریں، اس کا مطلب ہو کہ 43 لوگ ہر روز خودکشی کر رہے ہیں، یعنی ہر 34 منٹ بعد ایک شخص خودکشی کر لیتا ہے۔ کیا یہ دل خراش صورتحال نہیں ہے؟ چند منٹوں بعد دوسرا شخص خودکشی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ اعداد و شمار بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم مسیحی لوگ عذر بائبل مقدس زندگی کی اہمیت کو اجاگر کریں، اس کے وقار اور قدر و قیمت کے بارے لوگوں کو بتائیں، تو بہت سی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ بائبل مقدس میں بہت سے لوگوں نے خودکشی کی۔ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل دوران جنگ فلسطینیوں کے خلاف لڑتے ہوئے، کیونکہ وہ دشمن کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر مرنا نہیں چاہتا تھا، اس نے اپنی ہی تلوار پر گر کر اپنی زندگی ختم کر لی۔ اس طرح داؤد کا ایک مشیر جس نے ابیسلوم کے خلاف سازش کی تھی، لیکن ابیسلوم نے اس کی تدبیر کو نہ مانا، اس نے گھر جا کر خودکشی کی۔ اس طرح زمری شمالی سلطنت کا بادشاہ، اس نے بھی اپنے محل کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس طرح بدنام زمانہ یہودا اسکریوتی، جس نے یسوع کو چاندی کے 30 سکوں میں بیچ ڈالا، اس نے بھی ایک خطر درخت پر لٹک کر جان دے دی اور اس کی انتڑیاں نکل پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں کا خدا سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم بائبل مقدس کی روح سے زندگی کو دیکھیں۔ ہر شخص بیش قیمت، منفرد، قابل قدر اور پروقار ہے، کیونکہ خدا کی صورت اور شبیہ پر خلق کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ساؤل جو بنی اسرائیل میں پہلا بادشاہ تھا، پہلا سیموئیل 3:31 اور پہلی 4 آیات میں دیکھیں تو یہ وہ پہلا شخص بائبل مقدس میں نظر آتا ہے جس نے خودکشی کی۔ اختفل یہ داؤد کا مشیر تھا۔ دوسرا سیموئیل 15:12 آیت
جس کی مشورت صلاح کو قبول نہیں کیا گیا تھا، اور اس نے یہ سمجھا کہ اس کی انسلٹ ہے، اور اس نے گھر جا کر اپنے گھرانے کا انتظام و انصرام کیا اور بعد میں خودکشی کر لی۔ زمری اسرائیل کی شمالی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا، پہلا سلاطین 16 باب 18 آیت، اس نے بھی خودکشی کی۔ اور پھر یہودا اسکروتی متی 26 باب 15 آیت سے 16 آیت، پھر 27 سے 5، اعمال 1 باب 18 آیت، ہمیں یہودا اسکروتی کی خودکشی کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا ہی زندگی پر اختیار اور حاکمیت رکھتا ہے، بس انسان کو بھی خودکشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، بس خودکشی خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ انسان کا بدن زندہ خدا کا مقدس ہے، جہاں خدا کا روح بس ہے۔ انسان کے لیے خدا کا یہی مقصد اور منصوبہ ہے۔ لازم ہے کہ ہم اپنے بدن کو محفوظ، پاک اور قائم رکھیں تاکہ ابدی زندگی کے وارث ہوں۔ یہ نہیں کہ زمینی زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ ہمیں دنیا کو بھی یہی پیغام دینا ہے۔ ایک حقیقی مسیح اور خدا کے کلام یعنی مخلصی بخش طریق کا گواہ تو ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ کس قدر قیمتی اور عظیم ہے۔ لازم ہے کہ لوگوں میں خدا کی مرضی کو ڈھیل دیں تاکہ وہ بیدار ہوں اور اپنی زندگیوں کی قدر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی قدر کریں۔ میری دعا ہے کہ ہم واقعی ایسا کرنے والے بن جائیں۔ ہم محبت کی اسی راہ پر چلیں جس کا نمونہ خدا باپ نے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں دیا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت قدر کرنا سیکھیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے باعث سے برکت ہوں اور انہیں زندگی کی قدر کرنا سکھائیں تاکہ وہ خون نہ کریں۔ ہم آنے والے وقت میں مزید اس حکم کی تفصیل کو دیکھیں گے۔ ہاں، بشارتی پہلو سے اس حکم پر بھی غور کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ چھٹا حکم دینے سے خدا ہم سے کس بات کی توقع کر رہا ہے۔ خدا توقع کر رہا ہے کہ ہم زندگی کی قدر کرنا سیکھیں۔ خدا توقع کرتا ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی کی قدر کریں۔ خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم خدا کے حکموں کو دوسروں پر واضح کریں اور دوسروں کو سکھائیں کہ زندگی قیمتی ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگلے ہفتے ہم مزید اس حکم پر غور کرنا جاری رکھیں گے، مزید اس کی تفسیر و تشریح کو ہم دیکھیں گے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، خداوند تیری شکر گزاری کہ تو نے ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں پر فراہم کیا۔ ہم مخلصی کی تاریخ کی 7ویں کتاب کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم اپنے بھائی ابراہیم پاک کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خدا باپ، ہم واقعی کوہ سینا کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں جہاں تو نے پتھر کی تختیوں پر اپنے کلام کو لکھا، اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ ہم بڑی جانفشانی سے پورے دل کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنا کلام ہمارے دل کی تختیوں پر لکھ دے۔ ہم واقعی اس بات کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی تیری نظر میں کیسی گراں قدر ہے۔ جو زندگی تو نے ہمیں عطا کی ہے وہ بیش قیمتی اور خوبصورت ہے، قابل قدر ہے۔ تو ہمیں ساری کائنات سے بھی زیادہ قیمتی جانتا ہے۔ اپنے چھٹے حکم کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ہمسائے کا خون نہ کریں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے زندگی، شادمانی اور برکت کا سبب ٹھہریں، تاکہ اس دنیا میں لوگ دکھ نہ اٹھائیں کیونکہ وہ تیری مرضی کو اپنی زندگیوں کے لیے سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے وہ دوسروں کی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اے باپ، ہمیں زندگی کے پیغامبر بنا دے، ہم زندگی کا پیغام دینے والے بن جائیں، ہم کثرت کی زندگی کا پیغام بھی لوگوں کو دینے والے بن جائیں اور اس زمینی زندگی کی قدر و اہمیت بھی سکھانے والے بن جائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، ہم یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔